बुजुर्ग यहोवा के मुकद्दस मुकद्दम नाम में आप सबको इस्लाम जी। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, आप सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम एक विनिंग सोल जो है लेकर आपके बीच में आए हैं। तो जिसमें कि आज हम जो है आप सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम जो है वो शुरू हुए हैं और इनमें लोग दुआ और रोज़े में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और एक और बात बताना चाहता हूँ इसमें, इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि लोगों के जो है क्वेश्चन, लोगों के सवाल बड़े हैं। तो आज हम चूँकि रोज़े के हवाला से, फाका के हवाला से बात करेंगे, नबियों के हवाला से बात करेंगे। और जैसा कि आप ये नए चेहरे देख रहे हैं और मैं आपको इनके साथ मिलाता भी हूँ। तो जी बहन जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हाल है? ठीक है हाँ आप? जी, सब ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिना है और मैं गणेशों से ब्लॉग करती हूँ। अच्छा जी। जी प्यारे भाई, आप कैसे हैं? ठीक है? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर जी। मेरी बहन कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। जी वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम नजमा है। अच्छा, नजमा बहन है आपका। और आप तीनों कहाँ से हैं? गढ़ी शो के इलाका से रहायश पजीर है। अच्छा जी, तो आप सबसे पहले मैं बहन हिना से शुरू करूंगा। जो भी इनका क्वेश्चन है जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं आज? मेरा यही सवाल है कि जैसे आपने कल हमारे साथ एक मैसेज शेयर किया था जी कि फाका और रोज़ा दो अलग चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो जबकि हम दोनों हालतों में भूखे रहते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं जी। हैं, तो इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा जी, तो आपका सवाल ये है, मैं फिर से इसे दोहराए देता हूँ ताकि आपको भी ये इल्म हो जाए। तो बहना का सवाल ये है कि फाका और रोज़ा जो है दोनों में खाना नहीं खाया जाता, जबकि फाका और रोज़ा दोनों में फ़र्क है। ठीक है, लेकिन तो भी दोनों में खाना नहीं खाया जाता, इंसान भूखा रहता है, अपनी जान को दुख देता है। तो फिर फाका और रोज़ा में फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंट है इसके अंदर? अच्छा जी, मैं इसका बहन हीना को जवाब देता हूँ। आप सब भी सुनिएगा, गौर से जाइएगा नहीं। और नहायत इंटरेस्टिंग आज के जो है ना सवाल और जवाब होने को हैं, जिसे क्वेश्चन और आंसर कहते हैं। तो आइए ज़रा देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसा कि मैंने पहले भी बताया था बहना जी कल आपको, ठीक है, कि काल की वजह से, किसकी वजह से? काल की वजह से जब घर या जिस जगह पर हम हैं वहाँ खाने को कुछ ना हो तो उसे फाका कहते हैं। फाका जो है, ठीक है, उस सूरत के अंदर होता है जब सब कुछ ख़त्म हो जाए, यानी कि कुछ भी खाने को ना रहे। तो उस सूरत के अंदर जो है मर्द औरत से, औरत मर्द से और बच्चे जो अपने बाप माँ से, जब कुछ भी खाने को उन्हें नहीं मिलता तो वो कहते हैं होने फाके। तो फाका जो है उसके अंदर बिल्कुल कुछ नहीं होता बहन मेरी, ठीक है? क्या? कुछ भी नहीं होता, ठीक है? खाना बिल्कुल, पीना बिल्कुल नहीं मिलता, उधर अवेलेबल होता ही नहीं, उधर वो जो है मिलता ही नहीं है। जैसा कि आप देखें, अब जब मूसा नबी पहाड़ पर गया, ठीक है, तो जाहिरी बात है, तो पहाड़ पर अब उसके लिए पानी का इंतजाम तो नहीं था, खाने का इंतजाम तो नहीं था ना वहाँ पे। तो इससे कहते हैं फाका, ठीक है? बेशक इसमें इंसान भूखा रहता है, लेकिन इसको हम रोजे का नाम नहीं दे सकते, ठीक है? अच्छा, फिर दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती बाब नंबर 4 आयत नंबर 2 में इसलिए यीशु के रोजे का जिक्र नहीं आया जबकि फाके का आया। तो वो भी बियाबान था, जंगल था। तो जंगल में आपको पता है कि वहाँ पर चूँकि जो चरिंद परिंद हैं, जो जानवर और परिंदे हैं, वो आपस में एक दूसरे से अपनी खुराक लेते हैं, जबकि वो इंसानों की नहीं है, वो एक दूसरे का शिकार करते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने ये भी सुना कि जब आजमाने वाला आया था तो उसने क्या कहा था कि फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए। इसका मतलब है कि जंगल में कोई भी जो है वहाँ ना कोई तबाह होता है घर की तरह, ठीक है, ना ही कोई वहाँ पर कोई नारी औरत होती है, ठीक है जी, ना ही कोई राशन होता है, ना ही कोई पीने का इंतज़ाम दूर दूर तक दिखाई देता है। तो इसलिए याद रहे कि इब्लीस ने भी आजमाने वाले ने कहा था कि फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, तो वहां तो पत्थर पड़े थे, तो इसीलिए तो ये कहा अगर वहां गोश्त रोटी होती तो ऐसा हरगिज जो है वो ना कहता।
تو اس لیے یاد رہے کہ جب روزہ انسان رکھتا ہے نا تو اس میں اس کے پاس کھانا پینا ہوتا ہے. جی پیاری بہن آپ سمجھ گئے ہیں اس مکاشفہ کو؟ جی جی شکریہ. بالکل ایگزیکٹ آپ کو جواب مل گیا اس کا؟ جی مل گیا جواب. اوکے جی گاڈ بلیس یو. جی پیارے بھائی جو ہے ہمارا بیٹا جو ہے ہمارے بیچ میں ہے. آپ کا کیا جی کویشچن ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے موسیٰ نبی اور خداوند یسوع مسیح نے 40 فاقے ہی کیوں رکھے؟ اچھا اور ان دونوں صورتوں میں ہم بھوکے رہتے ہیں. اچھا جی اور ساتھ میں اس میں جو ہے بات یہ جی کہ نہ 40 دن میں ایک دن اوپر یا ایک دن نیچے اچھا. کیوں نہیں رکھا گیا اور 40 دنوں کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے اس میں؟ اچھا جی اس بیٹے کے کافی سوال ہے جی لیکن میں ایک ہی اس کا جواب دوں گا مختصر سا. میں بتانا چاہوں گا اس کا جو کویشچن ہے نا اس کا جو سوال ہے وہ یہ ہے. اس کا کہنا ہے کہ موسیٰ نبی کا بھی ذکر 40 دن کا پہاڑ پر اور یسوع کا بھی 40 دن کا ذکر ہے بیابان جنگل میں. تو یہ بغیر کھائے پی رہے ہیں تو 40 وہاں کیوں دن رکھے گئے اور یہاں بھی 40 دن رکھے گئے؟ اس کا اصل میں سوال یہ ہے. تو میں اس کو کلیئر کرنا چاہوں گا اس کو جواب دینا چاہوں گا. تو میں سب سے پہلے خدا کے کلام میں حوالہ پڑھوں گا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے. خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے استثناء باب نمبر 18 دیکھیں گے. اس کی آیت نمبر 15 دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ اس کا جواب ملے گا. خدا کے کلام میں یہاں پہ ہم دیکھیں گے بڑی پیاری بات یہاں پر لکھی گئی ہے. یہاں پہ لکھا ہے استثناء باب نمبر 18 اس کی آیت نمبر 15 سے پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیری ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی سننا. اچھا یہاں پہ خدا جو ہے کسے کہہ رہا ہے؟ موسیٰ نبی سے. ٹھیک ہے کس سے ہم کلام ہوا؟ موسیٰ نبی سے. اور کہا اور موسیٰ نبی نے جو کلام خدا نے اسے کیا وہی کلام کس سے کیا؟ بنی اسرائیل سے. ان کو بتا رہا ہے موسیٰ نبی کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے جی کہ خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یسوع جو ہے نا یہودی تھا. کیا تھا؟ تو یسوع یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یسوع کی بابت چونکہ یہ پیشن گوئی ہو رہی ہے جو ہے اپنا موسیٰ نبی کر رہا ہے. ٹھیک ہے تو بنی اسرائیل کو ہم کو جب بتاتا ہے تو کہتا ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے. ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں میں سے ہی یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے لکھا میری مانند یعنی کہ موسیٰ نبی کی مانند ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی سننا. ٹھیک ہے پھر نیچے آیت نمبر اس کی 18 پڑھے تو پھر اس کو دوبارہ جو ہے بنی اسرائیل کو ہم کو پیغام دیا. یہاں پہ لکھا ہے میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان کے ساتھ کرے گا. تو یہاں بھی ایک نبی برپا کرے گا. ٹھیک ہے خدا کیا کرے گا؟ ایک نبی برپا. موسیٰ نبی کو پہلے ہی بتا دیا. کیا موسیٰ نبی کو پہلے بتا دیا کہ بھی میں تیرے درمیان میں سے تیرے ہی بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا. ٹھیک ہے اچھا اب بھائی بیٹے کا سوال ہے کہ جی وہاں بھی 40 دن کا ذکر آیا بغیر کھائے پیے موسیٰ نبی رہا اور یہاں بھی رہا. ٹھیک ہے اچھا جب یہ خدا نے کہہ دیا کہ بھئی میں تیری ہی درمیان میں سے تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا تو اب میں بتاتا ہوں کہ یہ کیوں کہا. ٹھیک ہے جی یہاں پر اگر ہم خروج 1:16 دیکھیں تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا جب اسرائیلی بڑھتے اور پھیلتے گئے تب مصر کے بادشاہ نے دائیوں سے کہا اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا. اچھا جب موسیٰ نبی پیدا ہونے والا تھا نا تو کیا ہوا اس وقت بتائیں مجھے کہ پھر اس وقت کا جو بادشاہ ہے ٹھیک ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی کہ کیا کرنا کہ مار دینا. کس کو بلا؟ کس کو؟ خاص طور ان کو جو لڑکے پیدا ہوں. ٹھیک ہے جی چونکہ اسرائیلی بڑھتے جا رہے تھے پھیل رہے تھے تو وہ غالب آنا شروع ہو جانا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے جی مصریوں پر. لیکن اس صورت میں ان کو کہا گیا کہ تو ان کو کیا کرنا؟ مارنا. اچھا جی
پھر اسی طرح متی باب نمبر جب ہم 2 پڑھتے اس کی آیت نمبر 16 میں تو یہاں بھی بادشاہ کا ذکر ہے ہیرودیس. ٹھیک ہے, ہیرودیس بادشاہ کو جب یہ پتہ لگا کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے تو ہیرودیس نے جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے ان سب کو قتل کروایا. یعنی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی موسیٰ نبی کو کیا ہوا کہ مارنا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور بچ گیا موسیٰ نبی. اور جب یسوع مسیح پیدا ہوا تو یسوع مسیح بھی کیا ہوا, جب مارا جانے لگا تو خدا نے اسے اپنے اکلوتے بیٹے کو بچا لیا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا جی, پھر جو ہے دوسرے نمبر پر خروج باب نمبر 34 اس کی آیت نمبر جو ہے ہم دیکھیں گے 29 تا 35. تو یہاں پہ لکھے کوئی سینا پہاڑ سے اترتے وقت خداوند سے باتیں کرنے کی وجہ سے موسیٰ نبی کا چہرہ چمک رہا تھا. ٹھیک ہے, آیت نمبر 35 میں بھی یہ لکھا ہے, اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرہ کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرہ کی جلد چمک رہی ہے, اور جب تک موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے منہ پر نقاب ڈالے رہتا. تو جب یہ خدا کے پاس پہاڑ پر جاتا تھا تو اس وقت کیا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, جب نیچے اترتا تو بنی اسرائیل قوم اس کو دیکھتے کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہے, اور یہ پتہ کیا کرتا تھا, چونکہ لوگ اس کو دیکھتے تھے تو ممکن ہے کہ وہ تاریکی کے اندر تھے, وہ نور میں تھا, تو نور اور تاریکی کا میل نہیں ہے, تو اس صورت میں وہ جب بنی اسرائیل قوم کے سامنے آتا تو نقاب کر لیتا تھا. اچھا, اب یسوع مسیح کی بابت دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کی بابت بھی ایسا لکھا ہے متی جب ہم باب نمبر 17 آیت نمبر 1 تا 4 میں دیکھیں تو یسوع اپنے 3 شاگردوں کو پترس, یعقوب اور یوحنا کو پہاڑ پر دعا کے لیے لے گیا تو شاگردوں کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی. تو یہاں بھی چونکہ اس نبی کی بابت بھی یہی لکھا ہے, موسیٰ نبی, اور یسوع مسیح کی بابت جو نبیوں کا نبی ہے یہی لکھا ہے, اس کا بھی چہرہ چمکا موسیٰ نبی کا, ٹھیک ہے, جسے کہتے ہیں سورج بدل جانا. یہاں بھی یسوع بھی جب پہاڑ پر چڑھا ہے شاگردوں کے ساتھ دعا کرنے کے لیے تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا. اچھا, تیسرے نمبر پہ, ٹھیک ہے جی, اب آپ کا جو ہے جواب یہاں کمپلیٹ ہونے لگا ہے بیٹا. تو لکھا ہے خروج باب نمبر 34 اس کی آیت نمبر 28 میں لکھا ہے موسیٰ نبی 40 دن اور 40 رات خدا کے پہاڑ پر بغیر کھائے پی رہا. ٹھیک ہے, کیا رہا, کھائے پی رہا. اچھا, اب دیکھیں گے یسوع مسیح نے بھی کیا 40 دن 40 رات جو ہے بغیر کھائے پی رہا. متی باب نمبر 4 اس کی آیت نمبر 1-2 پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ یسوع بیابان جنگل میں 40 دن اور 40 رات بغیر کھائے پی رہا. تو جناب یہ اس کا جواب ہے کہ وہاں پر یسوع کیوں, ٹھیک ہے, اور موسیٰ نبی اور یسوع کیوں دونوں 40 دن اور 40 رات بغیر کھائے پی رہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ خدا نے موسیٰ نبی سے کلام کر دیا تھا پہلے کہ میں تجھ سا, تیرے ہی درمیان میں سے, تجھ سا تیرے ہی بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور میں اس کے ساتھ بات کلیئر کرتا چلا جاؤں. یاد رہے کہ بنی اسرائیل قوم کے لیے موسیٰ نبی نے 40 دن کا فاقہ کیا, یعنی کہ ان کی خاطر بغیر کھائے پی رہا ہے تاکہ ان کی خطا, ان کا گناہ جو ہے وہ بخشوا سکے. لیکن خداوند یسوع کی میں تعریف کرنے لگا ہوں, ٹھیک ہے, تو ہاں جی ہاللیلویہ. تو یسوع نے جو 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ساری دنیا کے لیے کیا. ہاللیلویہ. اچھا, ایک بات میں اس کے ساتھ ایڈ بھی کرتا چلا جاؤں تو خروج کے اندر, بلکہ میں نے اس کو جو ہے نوٹ بھی کیا ہے یہاں پہ خدا کے کلام میں بتانا چاہتا ہوں. یوحنا 1:29 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یوحنا نبی کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. ہاللیلویہ. ٹھیک ہے, یہ پوری دنیا کے لیے جو ہے نا, ٹھیک ہے, ان کی خطاؤں, ان کے گناہوں, جو موروثی گناہ شروع سے چلا رہا تھا اس کو بھی جو ہے آ کے جو ہے ختم کرنا تھا, اور اپنی خون کو بہا کر, ٹھیک ہے, چونکہ لکھا بغیر خون کے بہائے معافی نہیں ہے, تو ان کی معافی جو ہے وہ خون سے ہی ہونی تھی, اور ان کی بخشش اور ان کی جو نجات ہے نا, جسے کامل نجات کہتے ہیں, وہ جو ہے اس کے فاقہ سے, اس کے جان دینے سے ہونا تھا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یوحنا 3:16 جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا.
تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ ہے جی اس کا جواب. جی بیٹا آپ ٹھیک ہے, سمجھ آئی, ہاں جی پتہ لگ گیا؟ ہاں جی ہاں جی, اب آپ سیٹسفائی ہو ہاں جی. آج کے میسج سے. اور ایک اور بات, یہ جو 40 کا عدد ہے نا, یہ فتح مندی کا بھی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھو نینوا شہر جو ہے, میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں, لیکن 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا. ایک بات کا خیال رہے کہ جب یسوع آیا تو لکھا ہے کہ جسی طرح 40 دن پورے ہوئے تو یسوع نے آ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تو وہ تو جب اپنے فاقے سے ہی فارغ ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا نینوا, یعنی کہ آج کا نینوا, آج کی دنیا, ٹھیک ہے جی, اس وقت کی دنیا اسے بچانا تھا. تو اس سے پہلے کہ نینوا, آج کا نینوا برباد ہوتا, ٹھیک ہے جی, تو یسوع نے آتے ہی یہ کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. تو اس طرح آج کا نینوا یسوع کے فاقہ سے, اس کی منادی کرنے کے وسیلہ, اس کی جان دینے کے وسیلہ سے بچ گیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اچھا جی بہن نجمہ, آپ کا سوال کیا ہے جی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ سب کو سلام. جی سلام. میرا ایک ہی سوال ہے, جی اسی سے شاید ریلیٹڈ ہی ہے. جی جی, نبیوں کے بارے میں آپ نے شاید سوال کرنا تھا. ہاں جی, نبیوں کے بارے میں جی جی. سوال ہے کہ نبیوں نے روزے نہیں رکھے, اچھا, لیکن اسرائیلی یہودیوں میں روزہ ہے. جی جی بالکل, ہاں جی بالکل ٹھیک, آپ بجا فرما رہے ہیں. اچھا جی, بہن کا جو کویشچن ہے, جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی نبی جو ہیں ان کا ذکر نہیں آیا کہ انہوں نے روزے رکھے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر نہیں رکھے تو اس کا ریزن کیا ہے, یہ اس کے بارے میں تعلیم چاہتے کہ ان کو ملے. ٹھیک ہے جی, تو میں ان کو اس کا جواب دوں گا. اچھا, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ سب غور سے سنیے گا جو میں آپ کو ابھی اس کا جو آنسر دینے لگا ہوں, جو جواب دینے لگا ہوں خدا کے کلام میں سے. تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں, کل جب ہم یہاں پر تھے تو ہم ایک بلکہ 2 باتیں سیکھ رہے تھے, فاقہ اور روزہ پر. ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ فاقے اور روزے میں ڈفرنٹ فرق ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس میں چونکہ میں نے ان کو یہ سکھایا تھا کہ نبی جو ہے نا, نبی روزہ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, نہ انہوں نے رکھا ہے, نہ خدا نے ان کو کہا, انہوں نے فاقہ کیا ہے, انہوں نے روزہ نہیں رکھا. ٹھیک ہے, اچھا, جبکہ وہ بشر ہے, بشر ہی ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن بنی اسرائیل کو ہم نے رکھا, انہوں نے نہیں رکھا. تو آئیے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ انہوں نے روزہ کیوں نہیں رکھا, ان کو کیوں ضرورت نہیں پڑی کہ وہ روزہ رکھتے. ٹھیک ہے, جبکہ اسرائیلی لوگ جو ہیں اور یوحنا کے شاگرد فقی فریسی جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتے رہے ہیں. تو یہاں پہ اس کا یہ جواب ہے جی, غور سے سنیے گا. لوکا کی انجیل اس کا باب نمبر 5 ہے, اس کی آیت نمبر 33 سے پڑھے تو لکھا, اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعائیں کیا کرتے ہیں, اس طرح فریسیوں کے بھی, مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے, یسوع کے شاگرد, تو وہ روزہ نہیں رکھتے تھے, جیسا کہ نبیوں نے بھی نہیں رکھا. ٹھیک ہے, تو نبی کس کے ساتھ ہوتے تھے بتاؤ؟ خدا کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ تو خدا کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے جی, تو آگے میں اس کا آپ کو جواب دوں گا کہ جو خدا کے ساتھ ہوتا ہے اسے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن یسوع نے ان سے کہا, کیا تم براتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ ہاللیلویا. اب پتہ لگا اس کا آپ کو جواب ملا. یعنی کہ میری بات سنیں, دیکھو دلہا جو ہے وہ خداوند ہے, یعنی کہ ہمارا خداوند خدا ہے اور ہم اس کی دلہن ہیں. ٹھیک ہے, دلہا جب براتیوں کے ساتھ ہے تو اس وقت انہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, نبی جو تھے وہ کس کے ساتھ تھے؟ دلہا کے ساتھ. ہاللیلویا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ راستی میں رہتے تھے نہ کہ ناراستی میں, وہ نیکی کے در پہ رہتے تھے نہ کہ بدی کے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے اپنا پاکیزگی میں رہتے تھے نہ کہ ناراستی میں. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جس نے بھی جب بھی روزہ رکھا ہے نا, تو وہ گناہ کی وجہ سے زیادہ رکھا ہے.
गुनाह में जब गिरते थे तो उस वक़्त वो रोज़ा रखते थे। तो नबी जो है ना, ठीक है, वो रहते ही खुदा में थे, खुदा के साथ थे। तो जो खुदा के साथ रहता है ना, उसको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नबियों ने रोज़ा नहीं रखा। उन्होंने क्या किया? फाका किया। हालेलुया। अच्छा जी, आखिर में जल्दी से बहरीना, कैसा लगा आज आपको? बहुत खुदा का बरकत कलाम था और हमने बहुत इससे बरकत हासिल की है, बहुत रहनुमाई हासिल की है। आपका शुक्रिया कि आप हमारे दरमियान इतना अच्छा मैसेज खुदा के पैगाम को हमारे दरमियान लेके आए हैं। जी जी बेटा, कैसा लगा? बहुत अच्छा मैसेज था, कुछ सीखने को नया मिला हम लोगों को, बिल्कुल। बहुत अच्छा था। कलाम बहुत अच्छा आज का आपने सुनाया था। बिल्कुल, वेरी गुड। जी बहना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का कलाम बहुत अच्छा था और हमें फाके और रोजे में फर्क पता चला। आज बिल्कुल क्लियर हो हाँ गया, जी। ठीक है, इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर अभी भी आप में कोई शक की गुंजाइश है इन सवालों को, इन जवाबों को लेकर, ठीक है जी, जो क्वेश्चन आंसर हुए हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप भी ऐसे ही विनिंग सोल लेकर आना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मेरे साथ ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, 032388666150, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जी, ठीक है। आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा, मैं आपके पास भी आऊँगा और आपके साथ ऐसे अगर आप सवाल रखते हैं वो आप मुझे पहुँचाइए, मैं उनका आपको खुदा के कलाम में से रूह की हिदायत से जवाब दूंगा। गॉड ब्लेस यू।